Hello everyone, this is Mohammad Shujar Nawaz, your statistics teacher. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बहस करने जा रहा हूँ और वो ये है कि बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो सोच ये रहे होते हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हमें ये 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। 10 में से किसी को 8 नंबर मिल रहे होते हैं, किसी को 5 मिल रहे होते हैं, किसी को 10 में से 0 भी मिल रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप पेपर में करते हैं। और अभी जो मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूँ ये भी बेसिकली स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स हैं जो उनके पेपर्स में से, उनके असाइनमेंट्स में से मैंने पिक्चर्स बना के आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इनसे आप सीखेंगे और ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे और इन गलतियों को ना दोहराने से आप फुल नंबर्स हासिल कर सकेंगे। तो बेसिक पर्पस इस वीडियो का ये है कि पेपर सॉल्व करने का मेथड क्या है वो बेसिकली मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता वो एक अलहदा इशू है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आता है, आपने वो सॉल्व किया है पेपर में, तो अब आपका हक बनता है कि आप फुल बाय फुल मार्क्स लें। वो कैसे लेने हैं उसी के बारे में ये वीडियो है। बेसिकली मेरा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। कुछ एग्जांपल्स जो मैंने कोट की हैं वो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कोट की हैं, स्टैटिस्टिक्स के पेपर के हवाले से कोट की हैं, लेकिन वो वैलिड आपके हर पेपर के लिए है। कोई भी पेपर होगा उसके लिए वो मिस्टेक्स जो हैं वो वैलिड हैं, वो करते हैं स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट में करते हैं ये वाली मिस्टेक्स, तो वही डिस्कस करनी है। इसमें से सबसे पहले कौन सी मिस्टेक है जिसको मैं नंबर 1 पे रखूँगा, तो उसको आप मिस्टेक कह लें या मेरी तरफ से सजेशन कह लें, और वो है पेपर पैटर्न। और मेरी जो पूरी वीडियो होगी इसमें सारी एरर्स अगर आप मिला लें तो ये पहली जो चीज़ है पेपर प्रेजेंटेशन, आप इसको एक साइड पर रख लें और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पर रख लें, तो मेरे ख़्याल में फिर भी पेपर प्रेजेंटेशन की वेटेज जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? अभी आपके सामने एक सैम्पल के तौर पर मैं एक पेपर का सॉल्यूशन का तरीक़ाकार बता रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिए। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेज है जिस पर आप पेपर सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे। अगर पेपर में सेक्शंस हैं जो कि नॉर्मली आजकल होते हैं तो आप लिखेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आगे क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 4 जो भी होंगे, हम क्वेश्चन का नंबर देंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो उससे आगे हम ये हेडिंग लगाएंगे बारी बारी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 उसका आंसर हमने लिखा, उसके बाद एक छोटी सी लाइन लगाएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर देंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर लाइन लगाएंगे, अप टू सो ऑन ये चलते जाएंगे। अगर आखिर पर एक लाइन बच जाए तो आपने यहाँ पर हेडिंग वगैरह नहीं लगानी, फिर आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएं, हेडिंग लगाएं, सॉल्यूशन करें, लाइन लगाएं। तो ये सेक्शन 1 जो होगा ये आपने एक जगह पर ही सॉल्व करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं कि 2 पार्ट यहाँ पर कर दिए, फिर उसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट कर लिया, 2 क्वेश्चन उसके कर लिए, फिर सेक्शन 1 के 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर सेक्शन 2 का 1 क्वेश्चन कर लिया। ये सबसे बुरा इंप्रेशन इसी बात का पड़ता है। आपने अगर जो सेक्शन स्टार्ट किया है उसके क्वेश्चन एक ही जगह पर आप कंप्लीट लिखेंगे। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कहते हैं ये 1-2 क्वेश्चंस हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंड पे लिखेंगे या हमें सही तरह से नहीं अभी ज़हन में आ रहे, तो आप क्या करें, आप उसके नीचे जगह छोड़ दें। जो मुमकिन आपके सवाल हैं जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं उसकी जगह छोड़ दें, लेकिन सेक्शन 2 जो है वो अलहदा से आप वो स्टार्ट करेंगे।
اب جیسے دیکھیں سیکشن 1 کے نیچے یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اینڈ پہ ہمارے پاس ٹائم بچ جائے، 20-30 منٹ بچ جائیں، تو ہم یہاں پر باقی کے جو سیکشن 1 کے کویسچنز لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال نہیں بھی لکھنا چاہ رہے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، یہ پیج خالی چھوڑ دیا ہے ہم نے، اور نیکسٹ پیج پر ہم نے سیکشن 2 سٹارٹ کر لیا، اس کا بھی کویسچن کا نمبر دیں گے اور وہ پھر لکھنا شروع کریں گے۔ جب وہ بھی اینڈ ہوگا تو اس کے نیچے ہم لائن لگائیں گے، اسی طرح نیکسٹ کویسچن اور اپ ٹو سو آن چلتے جائیں گے۔ تو یہ ہے ایک سمپل سا پیٹرن پیپر سولو کرنے کا۔ اب کچھ ایگزامپلز آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ کا پیپر ہے، تو اس میں دیکھیں بڑا اچھے طریقے سے اس نے مینیج کیا ہے کہ کس طرح۔ اب دیکھیں پیپر دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ کویسچن کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں اینڈ ہو رہا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں اینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے شروع ہوا کہاں اینڈ ہوا، تو یہ کلیئرلی نظر آنا چاہیے۔ یہ ریپریزنٹیشن کا پہلا اصول ہے، سمجھ لیں۔ اس کے بعد دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ایک اور اسٹوڈنٹ کا پیپر ہے، اس میں بھی بڑا اچھا اس نے مینیج کیا ہے۔ اچھا، مارکر جو ہے یہ ہونی تو چاہیے آپ کے پاس، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا الٹرنیٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ سمپل ہیڈنگ لگائیں، نیچے لائن لگا دیں، اور جہاں کویسچن اینڈ ہو وہاں پر بھی ایک لائن لگا دیں۔ آپ سمپل پینسل سے بھی ایک اچھا ریپریزنٹیشن پیپر کا دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی ریپریزنٹیشن آپ کو دکھا دی۔ یہ بھی دیکھیں ایک بہت اچھا پیپر لکھا ہوا ہے ایک اسٹوڈنٹ نے، کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ کون سا کویسچن ہے کون سا نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ باری باری مسٹیکس کی طرف میں آتا جا رہا ہوں۔ یہاں پر اسٹوڈنٹ نے جو مسٹیک کر دی ہے وہ یہ کی ہے، جب کویسچن نمبر جو یہ والا جو تھا یہ شارٹ کویسچن تھا، تو اس کا کویسچن نمبر 2 جو ہے یہ والا 2 نہیں تھا، بلکہ رومن میں 2 لکھا ہوا تھا، یہ 3 جو بھی تھے رومن میں تھے، تو اس نے ایک تو یہ نمبرنگ لکھ دی، دوسرا اس کے بعد یہ کویسچن کا نمبر بھی 3 تھا، اس نے 2 لکھا ہے۔ اسی طرح یہ کویسچن نمبر 3 جو تھا یہ بیسیکلی 5 تھا، اس نے 3 لکھا ہے، تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اگر آپ نمبرنگ غلط لگا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کا سارا کویسچن ہی کراس کر دیا جائے۔ نارملی کچھ چیک کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کویسچن کی نمبرنگ ٹھیک کرتے ہیں، خود پین لیتے ہیں، لیکن وہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ اگر وہ سارا کے سارا کراس بھی کر دیں تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اسی طرح نیکسٹ چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک پیپر پیٹرن، یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کا پیپر ہے، بہت اچھا سولو کیا ہوا ہے اس نے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ پیپر پریزنٹیشن کا ایک اور اصول یاد رکھیں، کٹنگ اور اوور رائٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ کٹنگ ہوئی ہے، یہ بہت برا امپریشن ڈالے گی آپ کے پیپر میں کٹنگ جو ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں کافی جگہ پر کٹنگز موجود ہیں، بہت برا امپریشن ڈال رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں بہت جگہ پر کٹنگ موجود ہے، بہت برا امپریشن ڈال رہی ہے پیپر میں، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں دیکھیں یہ اوور رائٹ ہوا ہے، یہ اوور رائٹ جو ہے یہ آپ کو ذرا شاید دیکھنے میں بہتر لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اوور رائٹنگ کٹنگ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب آپ خود یہ ذرا جج کر لیں، ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے، تو یہ مجھے ذرا اگر آپ پڑھ کر بتا سکتے ہیں تو یہ اب مجھے بتا تو دیں ذرا یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ ابھی اب اس نے اوور رائٹ کر بھی دیا ہے تو کیا لکھا ہوا ہے، بالکل نہیں پڑھا جا رہا میرے سے، تو ڈیفینیٹلی اس کو کراس ہی ہوگا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا ہے اس نے۔ اوور رائٹنگ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ پیپر کا ایک اور ذہن میں رکھیں، پیپر جو ہے وہ کھلا کھلا کر کے لکھا کریں۔ یہ اسٹوڈنٹ نے پیپر کیا، یہ فارمولا لکھا، یہ اس کے بعد کالم بنانے کی کوشش ہے۔ اب اس کے بعد اسی کے سامنے یہ سارا اس نے رائٹ کر دیا ہے جو کہ غلط ہے۔ یہ بیسیکلی پیج اینڈ ہو گیا تھا تو نیکسٹ پیج پہ چلا جاتا ہے، اس کے نیچے سولو کرتا اور کھلا کھلا پیپر کیا کریں۔ یہ بھی اسی طرح دیکھیں، یہ کویسچن یہاں سے سٹارٹ چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے، یہاں پہ اینڈ ہو گیا ہے، لیکن پھر یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں پر ایڈجسٹ ہو رہی ہے، یہ کیوں نکالی ہے، اس کی کوئی کنفیوژن مطلب کریٹ ہو رہی ہے یہاں پر۔ یہ کنفیوژن جو ہے وہ آپ نے کریٹ نہیں کرنی، اس کو جہاں پہ بھی اس کے اندر فٹ آتا ہے اس کو وہاں پر لکھنا ہے۔ یہ بھی اسی طرح دیکھیں، یہ نارملی اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، خیر یہ اتنی بڑی مسٹیک نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتانا فرض ہے کہ جیسے دو چیزیں آپ نے فائنڈ کرنی ہے، 80th پرسنٹائل 20th پرسنٹائل، تو
اسٹوڈنٹ درمیان میں لائن لگا کر ادھر اور ادھر فائنڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پروسیجر ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں اس میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ نے جب 80th پرسنٹائل کر لیا نا، اس کے نیچے نیکسٹ پیج پر چلے جائیں، اس سے نیچے آپ 20th پرسنٹائل سولو کر لیں تاکہ کھلا کھلا ہو. سارا پیپر پریزنٹیشن میں آ رہا تھا. تو پیپر پریزنٹیشن میں اوور رائٹنگ اور کٹنگ جو ہے، یہ میں نے کہا ہے کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس میں آپ کلیئر کٹ رہیں، بالکل کلیئر رہیں کہ کسی قسم کی کٹنگ یا اوور رائٹنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپرز میں ریموور بھی آپ کو نہیں دیا جاتا، الاؤ نہیں ہے. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو میں تو اپنی کلاسز میں بھی اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لکھا کریں. جتنا آپ زیادہ رائٹ کریں گے اتنا آپ کی مسٹیکس کم ہوں گی، آپ کی کٹنگ کم ہوگی، اوور رائٹنگ کم ہوگی. آج کل تو بہت برا ٹرینڈ آ پڑا ہے کہ وائٹ بورڈ پر ٹیچر سولو کرتا ہے، پیچھے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی ہمیں لکھنا بھی نہ پڑے، وہ اسی کی پکچر بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو رائٹنگ سکلز ہیں وہ امپروو نہیں ہوں گے، اور آپ اس طرح کی مسٹیکس کٹنگ اوور رائٹنگ اس طرح کی کریں گے. ایون کہ پیپر پیٹرن بھی آپ کا کچھ اتنا اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ کو لکھنا ہی نہیں آ رہا، آپ کو لکھنے کی پریکٹس ہی نہیں ہے، تو وہ مسٹیکس ہوں گی. نیکسٹ چلتے ہیں. یہ ایک کویشچن سولو کیا ہے بچے نے. تو بیسیکلی اس میں کیا تھا کہ ایوریج فائنڈ کرنی ہے. جیسے یہ کوارٹر Q1 مطلب کوارٹر 1 اس کی ایوریج فائنڈ کرنی تھی، کوارٹر 2 کی ایوریج فائنڈ کرنی تھی، کوارٹر 3 کی. اب اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کوارٹر اور چیز ہے، ایوریج اور چیز ہے. تو یہ کوارٹر 2 کی ایوریج تھی، اس نے سمپلی کوارٹر 2 لکھ دی ہے. تو دونوں میں دیر از اے ہیل آف اے ڈفرینس. تو اب یہاں پر Q1 کی جگہ پر ہونا چاہیے تھا ایوریج آف Q1، Q2 کی جگہ پر ہونا چاہیے تھا ایوریج آف Q2. کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح یہ ہے، اس میں دیکھیں اب اسٹوڈنٹ نے اوپر لکھ دیا ہے ارننگ ایوریج ان فرسٹ کوارٹر. تو ٹھیک ہے، یہ فرسٹ کوارٹر اوپر اس نے مینشن کر دیا تو پتہ چل گیا جی ایوریج آ گیا. اب پھر سیکنڈ کوارٹر کے اوپر اس نے مینشن نہیں کیا، یہاں پر بھی پھر کرنا چاہیے تھا. تو یہ مسٹیکس ہیں، ان کو آپ اوائڈ کریں. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا بریکٹس کی امپورٹنس کیا ہے. بریکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ نے یہ والی ایک بریکٹ یہاں سے سٹارٹ کی ہے. اب یہ کہاں اینڈ ہوگی؟ اگر اس کو میں یہاں اینڈ کر دیتا ہوں تو آنسر کچھ اور آ جائے گا. یہاں اینڈ کر دیتا ہوں آنسر کچھ اور آ جائے گا. یہاں اینڈ کر دیتا ہوں آنسر کچھ اور آ جائے گا. تو بریکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے یہ سٹارٹ کی ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو اینڈ ہوگی. تو یہ یہاں پر بیسیکلی فارمولے میں اینڈ ہو رہی ہے، اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بریکٹ لگانی چاہیے تھی. نیکسٹ اسی طرح اس بریکٹ کو دیکھ لیں. یہ بریکٹ جو ہے وہ ایکس کے گرد لگا کر اوپر اسکوئر ہے. تو بیسیکلی اگر یہ بریکٹ جیسے لگی ہوئی ہے اس حساب سے تو سارا فارمولہ ہی غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایکس کا سکوئر نہیں ہے بلکہ سمیشن ایکس اس دونوں کا سکوئر ہے، یعنی سمیشن ایکس اور اس سارے کا سکوئر ہے. تو یہ بریکٹ کی دیکھیں یہ مسٹیک ہے، اس وجہ سے اب دیکھیں پورا کا پورا فارمولہ غلط ہو رہا ہے. نیکسٹ دیکھیں، یہ اسٹوڈنٹس میں اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ لفظ آنسر لکھنے میں بڑے خوش رہتے ہیں، جبکہ اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے پیپر میں. اگر آپ آنسر کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اور کافی سارے طریقے ہیں. اس کو مارکر کے ساتھ لکھ دیں یا اس کو اس کے گرد باکس بنا دیں. لیکن یہ لفظ ANS لکھنا یہ کہیں پر بھی سوٹیبل میرے خیال میں نہیں ہوتا. تو بہرحال اگر آپ لکھتے بھی ہیں تو جو آنسر ہے ان کے سامنے لکھیں. اب کویشچن تھا کہ ایڈیشن لا لکھیں، ملٹیپلیکیشن لا لکھیں. تو ٹھیک ہے ایڈیشن لا لکھ دیا، ملٹیپلیکیشن لا لی، اس میں آنسر کیا چیز ہے یہ نہیں لکھنا چاہیے. نیکسٹ دیکھیں، یہ ایک فارمولہ ہے Q3 فائنڈ کر رہا ہے اسٹوڈنٹ اور یہ اینڈ پہ آنسر ہے. اور یہ جو ابھی آپ کو میں مسٹیک بتا رہا ہوں یہ تقریباً ہر دوسرے اسٹوڈنٹ میں موجود ہوتی ہے، اور وہ ہے ایکول کی مسٹیکس. اب یہ دیکھیں Q3 یہاں پر ایکول لگانا چاہیے تھا، پھر اس کو سولو کر کے جب آگے گئے ہیں تو پھر ایکول لگانا چاہیے تھا، پھر اس کو سولو کر کے آگے گئے ہیں تو ایکول لگانا چاہیے تھا. اس طرح آپ 200 تو جب سولو کر کے آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں تو آپ نے سٹارٹ میں ایکول لگانا ہے. ایکول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر تو یہ ٹرم موجود ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پر وہی چل رہی ہے Q3 جو ایز اٹ از آپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اس میں دیکھیں اب یہ لکھا ہوا ہے ایکول سمیشن ایف ایکس ایکول
1552. اب یہ جو ایکول ہے اس کے اس سائڈ پر جب ایکول لگایا ہے تو ڈیفینیٹلی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو بیسیکلی اس میں تو یہ تھا کہ اس سائڈ پر کچھ ہے ہی نہیں. بیسیکلی سمیشن ایف ایکس کی یہ ویلیو ہے تو ادھر ایکول آنا ہی نہیں چاہیے تھا. جب ایکول لگاتے ہیں تو اس کی دو ہی سائڈز ہوتی ہیں, لیفٹ ہینڈ سائڈ اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ. تو اس میں جو ہے وہ یہی مسٹیکس ہیں. یہ ایکول بیسیکلی یہاں سے ہٹا دینا چاہیے تھا. اور اسی طرح سمیشن ایکس اور آگے 102 لکھا ہوا تھا, اس کے درمیان میں ایکول لگانا چاہیے تھا کیونکہ یہ سمیشن ایکس کی ویلیو ہے, وہ نہیں لگایا ہوا تھا. اب یہ ڈیفینیٹلی یہاں سے نمبر آپ کے کٹ جائیں گے. یہ دیکھیں ایک جیومیٹرک مین کا ایک فارمولا لکھا ہوا ہے. اس کو جب سولو کیا ہے تو اب ظاہر ہے اس سٹیپ کے بعد جب اس سٹیپ پر آئے ہیں تو شروع میں ایکول ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کو سلوشن کے بعد آ رہے ہیں. اب یہاں پر اکثر کنفیوژن جو ہے وہ یہ بھی کریٹ ہو جاتی ہے کہ کیا یہاں پر کسی وجہ سے ملٹیپلائی کرنا تھا تو نیچے لکھ دیا ہے, یہ ٹرم ساتھ ملٹیپلائی کرنی تھی, یہ ساتھ ملٹیپلائی کرنی تھی, جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اسی کو سولو کر کے آگے لکھا ہے تو شروع میں آنا چاہیے ایکول. اس کو دیکھیں, یہ بیسیکلی یہ ایک فارمولا ہے اور فارمولے کا نام کیا ہے, اس سائڈ پر کیا ہے یہ بھی غلط لکھا ہوا ہے, 20th ویلیو لکھا ہوا ہے. یہ تو میرے خیال میں آپ اسٹیٹ کے اسٹوڈنٹ نہ بھی ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا 20th ویلیو کا مطلب کیا ہے, ویلیو نمبر 20, جبکہ یہ فارمولا کسی اور چیز کا ہے. تو پہلی بھی چیز تو یہ غلط لکھا ہوا ہے. دوسرا اس کے بعد وہی ایکول کی مسٹیکس ہیں یہاں پر. نیکسٹ, یہ آپ کو سامپل کے طور پر ایک دکھایا ہے. یہ ایک اسٹوڈنٹ کا پیپر تھا, اس میں اس نے جیومیٹرک مین فائنڈ کیا ہے. تو یہ اس کو دیکھیں, اس نے سارے ایکول لگائے ہیں اور کسی طرح بالکل سیمیٹری میں ایک سیکوینس میں چل رہے ہیں. ایسے ہی ہونا چاہیے آپ کا. اس کو دیکھیں ذرا, باقی تو سارا ٹھیک ہے. یہاں پر آ جائیں, یہ سمیشن ایکس ایکول ٹو وائی ایکول ٹو 65865, جو بیسیکلی یہاں پر مسٹیک کی ہے اس نے. یہ بیسیکلی سمیشن ایکس وائی تھا جس کو سمیشن ایکس ایکول وائی لکھا گیا ہے. نیکسٹ ہے فارمولا کی مسٹیکس. اب یہ دیکھیں ذرا, پارٹ ڈی جب اس نے شروع کیا تو لکھا ایکول سمیشن ایکس اوور این. ایکول کس کے, اس سائڈ پر کیا ہے؟ تو بیسیکلی یہ ایک فارمولا ہے اسٹیٹ میں جو ارتھمیٹک مین ہے اس کا. تو بیسیکلی فارمولا کمپلیٹ لکھنا چاہیے, ایکس بار از اکول ٹو سمیشن ایکس اوور این. اس سائڈ پر ایکس بار آنا ہے, ایکس بار اس نے نہیں لکھا, اس کا مطلب کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے یہ کس چیز کا فارمولا لکھا گیا ہے. فارمولے کی بیسیکلی آپ یہ ذہن میں رکھیں, لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ یہ دونوں ہوتی ہیں. آپ اگر رائٹ ہینڈ سائڈ لکھ دیتے ہیں تو اس سے کلیئر نہیں ہوتا کہ آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح اچھا, یہاں یہ مسٹیک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اکثر کرتے ہیں کہ فارمولا کوئی ہوتا ہے اس کا نام کچھ اور لکھا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی یہاں پر Q20 لکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ جو فارمولا آگے لکھا ہوا ہے یہ P20 کا لکھا ہوا ہے. تو نوٹیشن جو ہے وہ نارملی جو ہم یوز کرتے ہیں, یا تو وہ نوٹیشن یوز کرنی چاہیے. اگر نہیں وہ نوٹیشن یوز ہو رہی, آپ کوئی ایسی بک پڑھ رہے ہیں جس پر نوٹیشنز چینج ہیں, تو پھر آپ نوٹیشن کا نام لکھ دیں کہ یہ کیا ہے, کیا چیز آپ فائنڈ کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس وجہ سے جو ہے وہ بیسیکلی پورا کویسچن ہی غلط ہونا چاہیے, کیونکہ ٹیکنیکلی آپ سے P20 پوچھا ہوا ہے تو آپ Q20 فائنڈ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی سٹارٹ ہی غلط ہو گیا. اچھا, اب یہ دیکھیں, جس طرح پہلے آپ کو بتایا نا ایک لفظ ہے آنسر ANS لکھ دیتے ہیں, اسی طرح اسٹوڈنٹ فارمولا لکھنے میں بھی بڑے شوقین ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ لکھ لیا کریں, لیکن جو کام کی چیز ہے وہ تو لکھا کریں. اب یہ فارمولا ہے لیکن کس چیز کا ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا. یہ آپ کو پورا میں اسکرین شاٹ اوپر نیچے ساری کیوں دکھائی ہے, اس لیے کہ یہاں پر کہیں پتہ چل رہا ہے یہ فارمولا کس چیز کا لکھا گیا ہے. تو بیسیکلی فارمولا لکھنے کی بجائے آپ اس کا نام لکھ دیتے کہ کس چیز کا فارمولا ہے. یہ فارمولا لفظ نہ بھی لکھتے تو گزارا چل جاتا, لیکن یہ کس چیز کا فارمولا ہے یہ نہیں لکھا, اب گزارا نہیں چلے گا. اب یہ آپ کی مسٹیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیں, تو بیسیکلی فارمولا تھا Q1 is equal to n+1 divided by 4th ویلیو. تو آگے یہ TH ویلیو نہیں لکھا,
تو ٹیکنیکلی یہ فارمولہ ہی غلط لکھا گیا ہے. آگے نیکسٹ مسٹیک پر آ جاتے ہیں. اس کو بلکہ میں مسٹیک نہیں کہوں گا, یہ کچھ میں نے اسکرین شاٹ وہ بھی شیئر کی ہیں جو سمجھ لیں کہ میری طرف سے سجیشنز ہیں. جیسے یہ کویشچن دیکھیں, اے پارٹ, بی پارٹ, سی پارٹ کیا ہے, اے کا آنسر نکالا ہے 36, بی کا 12. ہو سکتا ہے ایک لائن کا ہی آنسر ہو اس کا, مان لیتے ہیں, لیکن یہ 36 کیا چیز ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ لکھ دیا جائے کہ کیا چیز 36 ہے, کیا چیز 12 ہے؟ تو اسی طرح اس کویشچن میں بھی دیکھیں, یہ فارمولہ بھی باقاعدہ لگا ہوا ہے, آنسر بھی نکلا ہوا ہے, فارمولہ لگا ہے, آنسر نکلا ہے, لیکن کیا چیز فائنڈ کی گئی ہے؟ ڈیفینیٹلی کویشچن میں تو موجود ہوگا کہ اے میں یہ فائنڈ کریں, بی میں یہ فائنڈ کریں, مان لیا, لیکن آپ نے اپنے پیپر کی ریپریزنٹیشن اچھی کرنی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ جو فائنڈ کر رہے ہیں وہ لکھیں کہ کیا فائنڈ ہو رہا ہے. یہ بھی اسی طرح ہے, اے بی سی پارٹ میں کچھ ویلیوز فائنڈ ہوئی ہیں, لیکن کس چیز کی ویلیوز ہیں وہ نہیں لکھا ہوا, لکھنا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح یہ سی, ڈی اور ای پارٹ, سی میں ڈیکریز, اب پتہ نہیں کیا چیز ڈیکریز ہو رہی ہے, وہ لکھنا بہتر ہے. اسی طرح نیکسٹ بھی, اب اس کو دیکھیں, یہ بیسیکلی پہلے بھی آپ کو اس میں ایک مسٹیک نکالی تھی, ایک اور مسٹیک پر اب بات کرنے لگا ہوں تو اس وجہ سے یہ ایڈ کیا میں نے. اور وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں, فارمولہ ایک لگایا, اس میں ویلیوز پٹ کی. اب یہاں پر یہ کلیئر نہیں ہو رہا, کنفیوژن ہے, مطلب اس پیپر کو سلوشن میں کنفیوژن ہے کہ سمیشن ایکس وائی کی ویلیو 0 پٹ کی ہے, تو کیوں کی ہے, کہاں سے لے کر یہ ویلیو پٹ کی ہے؟ اوپر کہیں آپ دیکھ لیں, کہیں پر لکھا نہیں ہوگا کہ سمیشن ایکس وائی کی یہ ویلیو ہے. اسی طرح سمیشن ایکس کی ویلیو 0 کہاں سے آ گئی؟ ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ نے خود سولو کی ہو, لیکن یہاں پر نہیں لکھا ہوا, تو ایک امپریشن یہ جاتا ہے کہ اس نے کویشچن کہیں سے دیکھ کر لکھ لیا ہے. تو آپ اس طرح کی ایمبیگوٹی پیپر میں نہ چھوڑا کریں. جو آپ نے چیز سولو کی ہے اس کا باقاعدہ پروسیجرل ورک دکھایا کریں. اب یہ دیکھیں, ایک فارمولہ لکھا ہوا ہے اور اس سائڈ پر لکھا ہوا ہے ایم. یہاں پر بیسیکلی جو ایرر ہے وہ نوٹیشن کا ہے. ایم اگر میں اسٹیٹ میں بات کروں, اگر آپ اسٹیٹ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, اتنا آپ کو نہیں پتا, تو ایم جو ہے یہ ورڈ ہم یوز نہیں کرتے ہوتے, یہ نوٹیشن نارملی یوز نہیں کرتے ہوتے. تو ایم سے کیا پتہ چل رہا ہے, کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کون سا ایم ہے. تو جو نوٹیشنز آپ کی نارملی یوز ہوتی ہیں بکس میں, آپ وہ نوٹیشن یوز کیا کریں, اس کے علاوہ کوئی نوٹیشن یوز نہ کیا کریں. اور اگر آپ نوٹیشن یوز نہیں کرنا چاہتے تو پورا کا پورا ورڈ لکھ دیا کریں کہ یہ آپ کیا فائنڈ کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی موڈ کا فارمولہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے, تو اس کو یا تو موڈ کی نوٹیشن لکھتے یا پورا ایم او ڈی ای موڈ لکھ دیتے. یہاں پر ایک اور ٹیکنیکل مسٹیک ہے, اور وہ یہ اس سٹیپ پر ہے. یہ دیکھیں 0.092, اگلے سٹیپ میں اپنے پاس سے 100 ملٹیپلائی کر دیے, جو کہ میتھمیٹکس میں پاسبل نہیں ہے. آپ اپنے پاس سے 100 ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. ہاں, یہاں پر جو کیا ہے وہ پرسنٹیج بنانے کے لیے کیا ہے. تو اگر پرسنٹیج بنانے کے لیے کیا ہے تو ساتھ میں پرسنٹ کی علامت آنی چاہیے تھی. اپنے پاس سے تو آپ 100 ملٹیپلائی نہیں کر سکتے نا, اگر آپ نے ملٹیپلائی کیا ہے تو آپ کو ڈیوائڈ بھی کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہاں پر یا تو پرسنٹ کی علامت لکھ دیں, اور اگر نہیں لکھنا چاہتے تو پھر سمپلی اس سٹیپ کے بعد آپ یہ سٹیپ لکھ دیں. وہ بھی انڈرسٹوڈ ہوگا کہ پرسنٹ کیسے بنتا ہے, 100 سے ملٹیپلائی کر کے بنتا ہے. نیکسٹ گراف کی 2-3 اسکرین شاٹ میں نے شیئر کی ہیں. یہ گراف بنا ہوا ہے. گراف میں بیسیکلی دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی ضروری ہیں. ایک تو گراف کا ٹائٹل, کس چیز کا گراف ہے. اس کے بعد آپ کا ایک ایکس ایکسس ہے, ایک وائی ایکسس ہے. یہ تو چلیں لکھا کھڑا ہے, یہ ایکس ایکسس ہے, یہ وائی ایکسس ہے. اور اس کے بعد یہاں پر اوریجن ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی او لکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں بہت بڑی مسٹیک ہے کہ ایکس ایکسس پر یہ جو ویلیوز ہیں یہ کس چیز کی ہیں, 64 66, یہ کس چیز کی ہیں. اسی طرح وائی پر جو ویلیوز ہیں یہ کس چیز کی ہیں, یہاں پر لکھا جاتا ہے وہ. فار ایگزامپل یہ ہائٹ ہے تو یہاں پر لکھا جاتا ہے ہائٹ. فار ایگزامپل یہ ویٹ ہے تو یہاں لکھا جاتا ہے ویٹ. تو یہ گراف میں یہ مسٹیکس نہ کیا کریں. اس میں بھی اسی طرح دیکھیں, اس میں ایکسس بھی نہیں لکھے ہوئے, اوریجن بھی نہیں لکھا ہوا,
اور ایکس ایکسس پہ کیا ہے، وائی ایکسس پہ کیا ہے، یہ بھی نہیں لکھا۔ اچھا، اب یہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اس میں اب میں میرے خیال میں کتنی مسٹیکس نکالوں۔ پہلی چیز تو آپ کو جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کلیئر لکھا کریں، اس میں کلیئر نہیں لکھا ہوا، آپ کا یہ کویسچن اینڈ ہوا ہے سامنے ہی، آپ نے اسی کے دیکھیں کویسچن کے اوپر ہی گراف بن گیا ہے، تو آپ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے، اس کے بعد آگے گراف بنا دیتے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا۔ پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، اس میں بھی ایکس اور وائی ایکسس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا کہ کیا ہے، اور اس کے بعد وائی ایکسس پہ یہاں پر ایرو کی علامت آتی ہے، ایکس ایکسس پہ ایرو کی علامت آتی ہے، وہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ کافی ساری مسٹیکس ہیں، اس طرح کی مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے۔ جی، یہ ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ کویسچن تھا کہ 4 پراپرٹیز آف نارمل ڈسٹریبیوشن آپ نے رائٹ کرنی ہے، تو اسٹوڈنٹ کو 2 آتی تھی، نمبر 1 نمبر 2 لکھ دی، اس کے بعد نمبر 3 نمبر 4 خالی چھوڑ دیا۔ اب آپ پیپر چیک کرنے والے کو یہ کیوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف 2 ہی آتی ہیں؟ آپ یہ نمبر 3 اور 4 خالی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اس سے بہتر ہے یہ لکھیں ہی نہ۔ ہو سکتا ہے کہ پیپر چیکنگ والے کے ذہن میں یہ 4 کا ورڈ نہ موجود ہو چیک کرتے وقت، اور ہو سکتا ہے آپ کو بہتر نمبر مل جائیں، لیکن جب آپ نے خود ہی ایک خلا کریٹ کر دیا کہ یہ چیز مجھے نہیں آتی، تو وہ ڈیفینیٹلی اس حساب سے آپ کے نمبر جو ہے وہ لگیں گے۔ نیکسٹ دیکھیں، یہ کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، امپورٹنس لکھی ہوئی ہے، تو آپ یا تو نمبرنگ لگاتے ہیں یا بلٹس لگا دیتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر یا تو بلٹس لگائیں یا نمبرنگ لگائیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ علیحدہ علیحدہ پوائنٹس ہیں۔ اس کویسچن کو یہاں سے یہ چلیں جی B1 سولو ہو گیا، اس کے بعد B0 کا فارمولا لکھا، پھر Y بار لکھا، پھر X بار لکھا، پھر B0۔ اب یہ سٹیپ یکدم سے کہاں سے آیا؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہاں سے آیا۔ یہ جو فارمولا ہے اس میں ویلیوز پٹ کر دی ہیں، تو یہ سٹیپ بنا دیا۔ تو اب پھر وہی ایمبیگوٹی میں آپ کیوں جاتے ہیں کہ یہ سٹیپ کہاں سے آیا ہے؟ بہتر نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک نمبر دے دیں اور یہاں پر لکھ دیں کہ پٹ ویلیوز ان دس ایکویشن۔ فار ایگزامپل اس کو ہم نمبر 1 دیتے ہیں اور یہاں لکھ دیتے ہیں پٹ ویلیوز ان ایکویشن 1۔ یہ جو ویلیوز نکالی ہیں ہم نے ایکویشن 1 میں پٹ کر دی، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ دیکھیں، جب آپ کو کویسچن کیا جاتا ہے تو آپ نے اس کا سلوشن دینا ہوتا ہے، تو آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہونا چاہیے وہ سلوشن والا ہونا چاہیے، کویسچن کا نہیں ہونا چاہیے۔ کیلکولیٹ میڈین، یہ کویسچن تھا، تو آپ کو پہلی چیز تو کویسچن لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمپلی اے پارٹ میں لکھیں میڈین از اکول ٹو دس ون، ٹھیک ہے؟ کیلکولیٹ میڈین یعنی میڈین کیلکولیٹ کریں۔ اس سے کیا شو ہو رہا ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میڈین کو کیلکولیٹ کریں، جبکہ یہ کویسچن آپ سے کیا جا رہا ہے، آپ نے اس کا سلوشن دینا ہے۔ جی، اس کے بعد یہ کویسچن سولو ہوا ہوا ہے، اس میں دیکھیں ایٹ لیسٹ سم آف 2 ڈائسز از 10۔ اس کے بعد یہ کچھ نمبرز لکھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد پروبیبلٹی آف اے لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ جو درمیان میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس کا بالکل آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں اس بات پہ نہیں آ رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی چیز لکھی ہے تو کیا لکھا ہے۔ اور سب سے آخر پر ہے کہ سپیلنگز کی مسٹیک۔ سپیلنگ کی مسٹیک نارملی اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انگلش کا پیپر نہیں ہے آپ کا، تو اگر آپ سپیلنگ کی مسٹیک کر رہے ہیں تو آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، نمبر نہیں کٹتے، نہیں کٹنے چاہیے، لیکن اس میں بھی پرابلم ایسا آ جاتا ہے کہ نمبر فار ایگزامپل اگر میں مارک کر رہا ہوں تو مجھے بھی نمبر کاٹنے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں، جیسے دی کی سپیلنگ ہے THE۔ اب یہ تو میرے خیال میں بڑے بیسک سے سپیلنگ ہے، اگر اس میں بھی مسٹیک ہو تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا ایگزامینر نمبر نہیں کاٹے گا؟ یا ایکول کے سپیلنگ EQUAL، اس میں بھی آپ مسٹیک کر گئے، دس کے سپیلنگ میں مسٹیک کر گئے، ٹھیک ہے؟ کچھ کامن ورڈز ہیں، اگر آپ کا فار ایگزامپل کوئی اور سبجیکٹ ہے جیسے بایو ہے، تو بایو میں کچھ اسپیسیفک ٹرمز ہیں،
جو کہ فریکوینٹلی یوز ہوتی ہیں. اگر آپ ان کے اسپیلنگ میں مسٹیک کر رہے ہیں تو پھر آپ کا جو امیج ہے وہ اتنا برا بنے گا کہ شاید ایگزامینر، بلکہ زیادہ چانسز ہے کہ ایگزامینر اس کے نمبر بھی کاٹے گا. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا فوکس رکھیں، اسپیلنگ اپنے بہتر کرنے کی کوشش کریں. چلیں کوئی بات نہیں، ایک کویسچن میں ایک آدھ کی مسٹیک ہو گئی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اگر آپ کے ایک کویسچن آپ نے لکھا ہے اس کا سینٹنس بھی مسٹیک ہے، اسپیلنگ بھی مسٹیک ہے، تو اور جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ واضح بھی نہیں ہو رہا، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے نمبر کٹیں گے. اور بعض اوقات اسٹوڈنٹس ایسے بھی لکھتے ہیں کہ ایک ڈیفینیشن ہے تو اس ڈیفینیشن کے ورڈز سارے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی سینس نہیں بن رہی ہوتی، اس کا کوئی مطلب واضح نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کیا لکھا ہے اس نے، اس کا مطلب کیا ہے. تو اب ایسے کویسچن میں 0 مارک ملتا ہے ان بچوں کو. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا فوکس رکھیں، اسپیلنگ اپنے بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور آپ اپنے نمبروں میں اچھا خاصا جو ہے وہ بہتری لائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. تو خوش رہیں. کوئی کویسچن ہوگا تو پوچھ سکتے ہیں آپ.